मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तरावी 8 हैं या 20 या फिर मर्जी पर है, जो जितनी चाहे पढ़ ले, जितनी चाहे पढ़ ले। मैंने दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद नहीं देखी जिसमें जितनी चाहे तरावियाँ पढ़ी जा रही हों। बाज़ लोग फतवा तो देते हैं कि कोई अदद मुतय्यन नहीं है, लेकिन वो फतवा मार्केट में चलता पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। या तो कहीं पूरी 8 हो रही होती हैं या कहीं पूरी 20 हो रही होती हैं। क्योंकि जब आप कहेंगे ना जितनी चाहो पढ़ लो, इमाम ने एक दिन 8 पढ़ा दी, अगले दिन 12 पढ़ा दी, पब्लिक पकड़ के इमाम को कूट देगी कि अबे तू क्योंकि माइंड लोग लेके आते हैं पहले से कि हमने कितनी पढ़नी है, कितनी होंगी यहाँ पे। तो बाज़ फतवे सिर्फ कुछ स्कॉलर्स बैठ के चला देते हैं मार्केट में, वो चलने वाले नहीं होते, वो खुद उस पर खुद अमल नहीं कर रहे होते। अहले हदीसों की मस्जिद में जहाँ भी जाएं 8 ही हो रही हैं, हालांकि वो फतवा देते हैं कि जितनी चाहे पढ़ लो। लेकिन फिर जितनी चाहे पढ़ लो तो पूरी दुनिया में आप 8 ही क्यों पढ़ रहे हो? फिर उनको पता है कि भाई स्पेसिफिक जब तक कोई अदद नहीं बताया जाएगा उस वक्त तक अवाम के लिए उस पर अमल करना मुमकिन नहीं होगा। इसी वजह से चारों इमामों का इजमा है जो ताबीइन तबा ताबीइन के दौर में थे कि कम से कम कितनी रकतें हैं? 20। 3 इमाम कहते हैं 20 रकतें और इमाम मालिक कहते हैं 36 रकतें। तो अब ये अदद मुतय्यन किए बगैर चलना मुमकिन नहीं है। तो चूंकि फुक़हा दीन को ज़्यादा समझते हैं ना, उन्होंने अदद मुतय्यन किया है। और वैसे भी तरावी खिलाफ क़ियास है। नफिल नमाज में इतनी सारी पब्लिक को जमात के ज़रिए इकट्ठा करना ये आम हालात में जायज़ नहीं है, बिदअत अमल है, क्योंकि इसके जायज़ होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। यही वजह है कि रमज़ान ईद का चांद नज़र आते ही तरावी गायब हो जाती है। अगर ये आम नवाफिल की तरह जमात के साथ जायज़ होती तो इमाम साहब कहते यार हमने पूरे रमज़ान नवाफिल पढ़े हैं जमात से, तो अब हराम थोड़ी हो गए, चलो आज दोबारा पढ़ लेते हैं ना। उनको मना किया जाएगा, क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो अदद भी मुतय्यन है और दिन भी मुतय्यन है। जैसे अगर ये तहज्जुद है तो तहज्जुद के तो दिन भी मुतय्यन नहीं, अदद भी मुतय्यन नहीं है। तहज्जुद तो पूरे साल है। तो जैसे रमज़ान की ये जो तरावी है ना, इसके दिन मुतय्यन है कि सिर्फ रमज़ान की रातों में ही होगी, और कैफियत भी मुतय्यन है कि जमात से होगी मस्जिदों में। तो इसी तरह ये कहना कि अदद मुतय्यन नहीं है, ये अकल से बालातर है। हजरत उमर ने या तो 20 रकतें शुरू की थी या 8, क्योंकि 2 ही रिवायतें मिलती हैं हजरत उमर से, 8 वाली भी मिलती है 20 वाली भी। हम कहते हैं उस 8 वाली पर पूरी रूए ज़मीन में कहीं भी अमल नहीं हुआ, और उस 8 की सनद में इस्तिराब होने की वजह से ज़ईफ़ भी है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ़ करार दिया है। जो स्कॉलर्स यूट्यूब पे आके ये कहते हैं ना कि बिल इत्तिफाक सही है, खुदा की कसम झूठ बोलते हैं। वो इतने झटल्ले से आजकल झूठ बोला जाता है ना सोसाइटी में कि लोग उसको सच समझना शुरू कर देते हैं और फिर चैलेंज करते हैं, कोई ये गोल्डन सनद है, कोई 8 रकत वाली हदीस को ज़ईफ़ नहीं साबित कर सकता। हम जब कहते हैं कि हम जब हवाले पेश करते हैं, मेरी ऑडियो बयान है उस पर पूरे मैंने हवाले पेश किए हैं, क्यों कितने लोगों ने उसको मुस्तरब कह के, मुस्तरब हदीस भी ज़ईफ़ होती है, उसको रद्द किया है, तो उसका जवाब ही पी जाते हैं। वो चैलेंज उनके चल रहे हैं, लोग उनके हवालों से मुतासिर हैं। तो अगर वो 8 रकत वाली हजरत उमर से साबित होती तो उस दौर में कितनी रकतें चलती? 8। हरम में भी 8 होती, मस्जिद नबी में भी 8 होती, और 1400 साल से हरम और मस्जिद नबी में 8 ही चली आ रही होती। अबू हनीफा भी 8 के कायल होते, इमाम शाफी जैसे मुहद्दिस और मुज्तहिद भी 8 के कायल होते, इमाम अहमद जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं वो भी 8 के कायल होते, इमाम मालिक भी 8 के कायल होते, और अब्दुल्ला बिन मसूद भी 8 पढ़ रहे होते, और उस्मान बिन अफ़ान भी 8 पढ़ रहे होते। हम कहते कहीं कोई ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं मिलती कि उस्मान बिन अफ़ान के दौर में 8 हुई, हजरत अली के दौर में 8। 20 वाली तो बहुत सारी मिलती है हमें। तो इसलिए, और तवातुर अमली भी मिलता है। 150-200 साल पहले फुक़हा बयान करते हैं कि पूरी रूए ज़मीन पर हमें कोई भी मस्जिद नज़र नहीं आती, ट्रैवलिंग होती थी ना उस ज़माने में भी, कि कहीं भी हमें 20 रकत से कम 1 रकत मिल रही हो। और वैसे भी एक बात है, मुहद्दिसीन ने इस नमाज को तरावीह का नाम दिया है। ये बहुत अच्छी तरह समझो, ये हमने नाम नहीं दिया कि उलमाए देवबंद या हनफी या शाफी लोगों ने। इस नमाज को तरावीह का नाम किसने दिया? बोलो, मुहद्दिसीन ने। इस पे बाब जो बांधा जाता है ना तरावीह का, ये मैं और आप नहीं, कौन? मुहद्दिसीन। अब तरावीह का जो लफ्ज है ना वो 8 रकतों पे फिट ही नहीं बैठता है, क्योंकि इमाम बहकी हदीस लेकर आए हैं, रिवायत लेकर आए हैं। हदीस से मेरी मुराद रिवायत, कि असलाफ जो इसको तरावीह कहते थे इसलिए कि इसमें हर 4 रकतों के बाद लोग थोड़ा सा वक़फ़ करते थे। तो 4 रकतों को उन्होंने तरवीहा कहना शुरू कर, रौह आराम को कहते हैं, तरवीहा इससे निकला है। 4 रकतों के बाद क्या करते थे? आराम। तो इसलिए हर 4 रकत को एक तरवीहा। तो अब मुहद्दिसीन ने इसको नाम क्या दे दिया?
تراویح فقہا اور محدثین نے. تو اس کی وجہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ تراویح کا نام اس لیے دیا گیا کہ ہر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ یہ جو عربی لغت میں نا ایک ترویحہ 4 رکعت اور تراویح جمع اقصا ہے. عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 فرد ہونا ضروری ہے. جیسے رجل ایک آدمی, بھائی چل رہی ہے ریکارڈنگ, رجل ایک آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال 2 سے زیادہ. تو تراویح 2 ترویحوں سے زیادہ, 2 ترویحیں بنتے ہیں 8 رکعتیں اور تراویح بنتی 8 سے زیادہ. کتنی زیادہ یہ اس میں سب آ سکتا ہے. تو 8 رکعتوں پہ تو تراویح کا لفظ فٹ ہی نہیں بیٹھتا, تو محدثین اس کو تراویح کیسے کہیں گے اور تراویح کے باب کیوں باندھیں گے. اس زمانے میں اگر 8 رکعتیں ہو رہی ہوتی محدثین کے دور میں تو اس کو ترویحتین کہتے نا, وہ تراویح سے تعبیر نہ کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اور تراویح ہے بھی جمع اقصا. جمع اقصا کا مطلب عربی میں 2 قسم کی جمع ہوتی ہے, ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. افعل, افعال, فعلت, افعلت, یہ 4 وزن جمع قلت کے ہیں 3 سے لے کے 9 تک. اور جمع اقصا کہتے ہیں جیسے مساجد, یہ جمع اقصا ہے, بہت ساری مسجدیں اور بہت سارے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں, مفاعل یا فعائل کے وزن پر. تو تراویح بھی یہ فعائل, تفاعل اس طرح کا وزن بنتا ہے. یعنی جمع اقصا کا مطلب ہوتا ہے جس میں جو فعائل کا وزن بن رہا ہو, فواعل کا وزن بن رہا ہو. اب یہ صرف کی باتیں نا ہر آدمی کو کھوپڑی میں نہیں آئیں گی. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو تو ویسے ہی کھوپڑی میں نہیں آئیں گی, کیونکہ ان کو صرف نحو کا الف بے بھی نہیں پتا ہے, عربی گرامر جانتے ہی نہیں ہے, اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو تراویح ترویحہ کی جمع اقصا ہے. ترویحہ تفعیلہ اور تراویح تفاعیل. تو تفاعیل کا وزن جمع اقصا کا وزن ہے. یہ جمع کثرت پہ دلالت کرتا ہے. محدثین نے صدیوں پہلے اس نماز کو تراویح کہا, جس سے پتہ چل رہا ہے ایک ترویحہ نہیں ہے, 2 ترویحیں نہیں ہیں, 3 بھی نہیں ہیں, 3 سے زیادہ ہیں, کثیر ترویحیں ہیں. کثیر ترویحیں ہیں. جب کثیر ترویحیں ہیں تو وہ 8 اور 12 رکعتیں بھی نہیں ہیں, زیادہ ہیں وہ. تو جو حضرات اپنی مسجدوں میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو بھائی آپ اس کو تراویح کی نماز ہی نہ بولو, ترویحتین بولو. اچھا انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا, اب اس کو تراویح بولنا چھوڑ کے صلاۃ اللیل بولنا شروع کر دیا ہے کہ ہم صلاۃ اللیل بولیں گے, تراویح بولیں گے ہی نہیں اس کو. یہ آپ ایک اور مصیبت میں پھنس جاؤ گے. آپ ایک ٹینشن سے تو بچنا چاہ رہے ہو لیکن آپ ایک دوسری ٹینشن میں پھنس جاؤ گے. وہ ٹینشن یہ ہے کہ محدثین کے دور میں یہ صلاۃ اللیل ہے تو صلاۃ اللیل ہی, وتر بھی صلاۃ اللیل ہے, تہجد بھی, ہر نماز جو رات کو پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل ہے. لیکن محدثین نے, یہ میں نے نہیں, ٹھیک ہے نا, محدثین اور فقہا نے اس کو الگ نام اس لیے دیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ صلاۃ اللیل عام صلاۃ اللیل جیسی نہیں ہے, اس کے کچھ احکام دوسری نمازوں سے ڈفرینٹ ہیں. اس میں بڑی جماعت ہوگی, ایک امام کے پیچھے لوگ پڑھیں گے اور عشاء کے بعد پڑھی جائے گی یہ, جبکہ صلاۃ اللیل کب پڑھی جاتی ہے, جو تہجد جس کو آپ صلاۃ اللیل, وہ رات کے آخری حصے میں. تو تراویح آپ کو رات کے آخری حصے میں پڑھنی چاہیے. پھر اس میں آپ بڑی جماعت قائم نہ کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن رمضان میں جو نماز پڑھی ہے وہ 3 دن کے بعد آپ نے ترک کر دی تھی. تو جو نماز آپ نے ترک کی ہے وہ آپ کنٹینیو کیوں پڑھ رہے ہو رمضان میں؟ بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہو حضرت عمر نے شروع کی ہے, تو حضرت عمر نے جو شروع کی ہے اس کو محدثین نے تراویح کہا ہے. صلاۃ اللیل تو ہے وہ, لیکن اس کو الگ سے بھی ایک نام دیا ہے. اور تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ صادق نہیں آتا. اس کا مطلب حضرت عمر نے 8 پڑھی نہیں تھی, 8 سے زیادہ پڑھی ہیں. اور پھر پوری روئے زمین پہ جو پڑھی گئی ہیں, ان تمام باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بخاری ہی کی دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے رات میں, اور رمضان کے غیر میں کم کرتے تھے. یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. یہ کیا بات ہے کہ آپ وہ حدیث تو لے رہے ہو جس میں آتا ہے کہ 8 پڑھتے تھے رمضان غیر رمضان میں, بخاری ہی کی دوسری حدیث جس میں آتا ہے رمضان میں رکعتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی, اس کو آپ فوکس نہیں کر رہے. آپ اس حدیث سے, بخاری ہی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے بھائی رمضان میں اگر 8 تھی, غیر رمضان میں 8 تھیں تو رمضان میں 8 سے زیادہ تھیں. تو یہ حدیث بھی بخاری کی مضطرب ہے. حضرت عائشہ کا بیان میں اضطراب ہے.
حدیث کی سند ٹھیک ہوتی ہے بعض دفعہ, لیکن سند صحیح ہونے کے باوجود جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ حدیث قابل استدلال نہیں رہتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ امی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ رمضان میں آپ 8 پڑھتے تھے, دوسری طرف کہہ رہی ہیں 8 سے زیادہ پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں 8 والی حدیث کی تائید ہمیں دوسری حدیثوں سے نہیں ملتی, رمضان میں 8 سے زیادہ پڑھتے تھے, اس کی تائید میں دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں. لہذا ہم امی عائشہ کی یا بخاری کی وہ حدیث کو لیں گے جس میں 8 سے زیادہ کا ہے, اور رمضان کا تقاضا بھی ہے کہ 8 سے زیادہ پڑھتے ہو آپ. تو حرمین کا تواتر دیکھ لو صدیوں سے, پوری امت کا تواتر دیکھ لو, وہ سارا آپ نے ایک طرف رکھ دیا اور 8 کو پکڑ کے آپ بیٹھ گئے, جس پہ تراویح کا لفظ ہی فٹ نہیں بیٹھتا. اور آخری بات یہ, بعض لوگ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے ترمذی میں نقل کیا ہے کہ تراویح کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. ترمذی میں امام احمد بن حنبل کا قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے, لیکن یاد رکھو امام ترمذی کی جو اپنے شاگردوں کی کتابیں ہیں نا, جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں, اس میں امام احمد بن حنبل نے 20 رکعت کو ترجیح دی ہے. لہذا کوئی اس حوالے سے آپ کو دھوکہ نہ دے. ترمذی کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ امام احمد کہتے ہیں اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے, کوئی یعنی مختلف تعداد منقول ہے. دوبارہ بتاتا ہوں, دیکھو امام ترمذی نے جب تراویح کے باب کے تحت احادیث ذکر کی ہے نا, تو اس کے نیچے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اس بارے میں یقینی طور پر کوئی عدد ثابت نہیں ہے, جو بھی تعداد منقول ہے ان میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. جبکہ میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں, امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی رکعتیں افضل ہیں؟ 20 رکعتیں. تو کوئی یہ حوالہ دے کے آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے. تو خوب سمجھ لیں, جب کسی مجتہد سے 2 مختلف قول منقول ہوتے ہیں, ایک قول ان لوگوں سے جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں اور ایک قول جو حدیث میں شاگرد ہیں, تو مسائل میں اس قول کو ترجیح ہوتی ہے جو فقہ میں ان کے شاگرد, کیونکہ وہ قانون بیان کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کی جو فقہ کی کتابیں ہیں جس میں امام احمد بن حنبل کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے, جو ان کے جتنے شاگرد ہیں جس کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے, وہ سب اس پر متفق ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں. تو وہ زیادہ اس ترجیح ہے. دوسری بات یہ کہ امام ترمذی نے جو امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ان کی نظر میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے, اس سے بھی 8 پھر بھی مراد نہیں ہے, کیونکہ امام ترمذی نے جو روایت پیش کی 16 رکعتوں والی, 20 رکعتوں والی اور 20 سے بھی زیادہ رکعتوں والی, تو وہ ان میں ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ سب ثابت ہے. 8 کی امام ترمذی نے کوئی حدیث نقل کی نہیں ہے, تو 8 تو پھر بھی امام احمد بن حنبل کے 8 کا تو امام احمد بن حنبل تذکرہ ہی نہیں کر رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ ایک خالصتاً علمی ٹاپک ہے. میرا اس پر ایک آڈیو بیان موجود ہے تراویح, پوری سندیں پڑھ کے میں نے اس کی تحقیق کی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, آج کل بعض اسکالرز گڑبڑ یہ کرتے ہیں, یہ بہت ہو رہا ہے یوٹیوب پہ, یہ منجن بہت بک رہا ہے. ایک حدیث ہوگی, بیان کرنے والا بھی صحابی ایک, اس سے بھی نقل کرنے والا ایک, وہ حدیث مختلف کتابوں میں ہے. تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ 6 حدیثیں اس بارے میں کتنی حدیثیں ہیں؟ ابے بھائی 6 حدیثیں نہیں ہیں, ایک حدیث ہے, اس حدیث کو مختلف محدثین نے لیا ہے. یہ منجن بڑا بک رہا ہے یوٹیوب پہ. پھر وہ حوالے دیتے ہیں, بخاری میں بھی حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں, اس میں بھی یہ, مسلم میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں, مشکات میں حدیث. حالانکہ مشکات میں تو حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ مشکات تو بخاری سے لے رہی ہے. یہ منجن بک رہا ہے یوٹیوب پہ, اور بڑے مشہور اسکالر ہیں, میں نام نہیں لیتا, آج کل بہت سارے اسکالر یہ کام کر رہے ہیں. میں دوبارہ بتاتا ہوں کرتے کیا ہیں. جو اپنے مسلک کی تائید میں جب حدیث پیش کریں گے نا, حدیث صرف ایک ہوگی اور اس کے مخالف درجنوں حدیثیں ہوں گی, لیکن وہ منجن کیسے بکے گا؟ عوام تو سامنے بیچاری پڑھی لکھی ہوتی نہیں دینی اعتبار سے, وہ منجن ایسے بکتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر فلاں 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 فلاں, مسلم میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں, اس میں بھی ہے, ترمذی میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں. ابے یار یہ تو چل رہا ہے نا, اس کو آگے لے آئیں. ترمذی میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں. آدمی کہتا ہے یار اتنی ساری حدیثیں, اور یہ مولویوں کو کیا ہو گیا؟ پھر آپ کہتے ہیں مشکات میں حدیث نمبر فلاں. حالانکہ مشکات مستقل حدیث کی کتاب نہیں ہے, وہ یا تو بخاری سے لے رہی ہوگی یا مسلم سے یا اور کسی کتاب سے. تو جب بخاری کا حوالہ دے دیا تو کمبخت مشکات کا حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ یہ حدیث بخاری میں فلاں اور ریاض الصالحین میں فلاں صفحے پر, تو ریاض الصالحین نے تو بخاری سے ہی لیا ہے نا. یہ منجن بک رہے ہیں, اور حدیث صرف ایک ہی ہے وہ.
نقل کرنے تو وہ درجنوں حدیثیں نہیں کہلائیں گی, وہ ایک حدیث کہلائے گی. زیادہ حدیثیں جب کہلائیں گی کہ کم سے کم ایک سے زیادہ صحابی اس کو نقل کر رہے ہوں, یا کم از کم صحابی کے تو 2-4 شاگرد نقل کر رہے ہوں نا. تو یہ منجن آج کل بک رہا ہے, لوگ بھرم میں آتے ہیں. میں نے جب تراویح پر بیان ریکارڈ کروایا نا, آڈیو بیان ہے, پوری سندیں پڑھ کے, اس میں ایک صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ 8 رکعت تراویح پہ 8 حدیثیں ہیں, حالانکہ 2 حدیثوں کو کیا بنا کے پیش کر دیا تھا. ایک بخاری والی حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, جس کا تراویح سے تعلق ہی نہیں ہے. دوسری حدیث حضرت عمر سے, وہ بھی ایک ہی حدیث تھی, اس کو گھما کے کتنے 7 حدیثیں بنا کے پیش کی ہے. تو یہ منجن مارکیٹ میں بک رہے ہیں, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. دیکھو دین قرآن و سنت کا نام ہے, اور قرآن و سنت کی وہ فہم جو ائمہ اربعہ نے جس کو سمجھا نا, اسلاف نے جس کو سمجھا, وہ فہم کو آج کے اسکالرز پہ آپ ترجیح دو, چاہے وہ سعودیہ کا اسکالر ہو, چاہے وہ دبئی کا ہو, چاہے وہ پاکستان کا ہو. آج کے اسکالرز پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں مکہ کے اسکالر نے فتویٰ دیا ہے. بھائی مکہ کے اسکالر میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں, وہاں بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو مضبوط علم والے لوگ ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو سرکاری ٹائپ کے ہیں, گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ فتویٰ دے رہے ہیں. ابھی تو وہاں تو خلا اتنا آسان ہو گیا سعودی عرب میں, لیکن اس پہ بھی آپ کو فتویٰ مل جائے گا کہ وہ صحیح ہے. تو تحقیق کہاں ہو رہی ہے؟ تو ابھی تو حکومتوں کے بڑے اثرات ہیں. یہ تو پاکستان بچا ہوا ہے, یہاں کے علماء ابھی بھی بہت حد تک حکومت کے دباؤ سے بچے ہوئے ہیں. لہذا یہاں غلط اسکالر بھی بھرپور ملیں گے, صحیح اسکالر بھی بھرپور ملیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک پراپر وے میں انسان علم حاصل نہیں کرتا اور اپنے علم کو اسلاف سے جوڑتا نہیں ہے, صرف اپنی کھوپڑی استعمال کر کے لوگوں کو گائیڈ کرے گا, تو وہ غلط گائیڈنس کی طرف لے جائے گا, وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں کرے گا. یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل. تو آپ اپنے علم کو اسلاف سے جوڑیں اور دیکھیں ماضی کے فقہا کیا کہتے تھے. ان میں غلطی کا امکان کم ہے, آج کل لوگوں میں غلطی کا امکان زیادہ ہے, کیونکہ علم اٹھ رہا ہے, علم پھیل نہیں رہا. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علم اٹھے گا. ظاہر ہے اس سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم مراد نہیں ہے, وہ تو پھیل رہا ہے, اس سے دین کا علم مراد ہے. اور اسکالرز آ کے آج کیا بات کرتے ہیں, آج جو نالج لوگوں کے پاس ہے وہ پہلے نہیں تھی. بھائی آپ تو حدیث کے خلاف بات کر رہے ہو. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آج نالج کم ہو رہی ہے, پہلے دین کی نالج زیادہ تھی.